नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अम्मा बाद बरदरान इस्लाम वालिकुम बुजुर्गों दोस्तों मेरे प्यारे नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला का करम है कि हम लोग कुरान पाक पर चंद गुफ्तगू कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह से दुआ अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए और हम लोग के लिए आसानी फरमाए और इसके फजल से, इसके वसीले से हमारी और आप तमाम सुनने वालों की मुश्किलें परेशानियों को दूर करे, हम सबको हिदायत से नवाजे और दीन दुनिया और आखिरत में कामयाबी दे, आमीन। अल्लाह के फजल करम से हम लोग सिलसिलावार कुरान पाक की तर्जुमा पर गुफ्तगू कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है हम लोग तकरीबन सूरह यूसुफ तक पर हम लोगों ने गौर कर लिया। अब सूरह रात पर हम लोग बिस्मिल्लाह कर रहे हैं। अल्लाह इससे हमारे लिए आसानी फरमाए, कहने बोले पढ़ने में अगर कोई गलती हो तो माफ करे और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरी ज़बान से वही अल्फाज निकलवाए, वही बातें निकलवाए जो अल्लाह ने अपने कलाम में, अपने कुरान में हम सबसे कहा है, फरमाया है और जैसा कि अल्लाह का कलाम है, आमीन। दोस्तों, मुझसे कहने बोलने पढ़ने में अगर गलती हो तो पहले मैं अल्लाह से फिर आपसे माफी मांगता हूँ। बहरहाल सूरह अर-राद आयत नंबर 1 और उसके आगे की इंशाअल्लाह। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताहु रब्बी ज़िदनी इल्मा। अलिफ लाम मीम रा। यह कुरान की आयतें हैं, यह कुरान की आयतें हैं और जो कुछ आपकी तरफ से, आपके रब के जानिब से उतारा जाता है सब हक है, लेकिन अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। मेरे अजीज नाज़रीन, कुरान पाक बेशक यकीनन अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कलाम है। ये एक सच्ची किताब है जो अल्लाह ने बेशक अपने फरिश्ते हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाए हैं और हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम तक अल्लाह का ये कलाम, ये फरमान, तमाम चीजें हम तक पहुंची हैं और बेशक और बेशक और बेशक ये हक है, ये सच है, ये बेशक ये अल्लाह का कलाम है और यही हमारा ईमान है, यही हमारा यकीन है और यही एक मुसलमान का ईमान होता है। अगर कोई मुसलमान आलम दुनिया में कोई भी शख्स अगर कुरान से इनकार करे माज़अल्लाह, तो वो शख्स तो गुनहगारों में शामिल है ही, कुफ्फारों में शामिल है ही, वो इस्लाम में हरगिज नहीं, वो हम में से नहीं, बेशक वो काफिर है और काफिर के लिए अल्लाह ताला ने जो चीजें बताई हैं वो हम सब अल्लाह के कलाम और अल्लाह के रसूल हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हम लोग जानते हैं और उसको यकीन करते हैं। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह का कलाम और यकीन करना सबसे बड़ा ईमान का काम है और एक सबसे बड़ा मुसलमान होने के नाते ये फर्ज है। कोई भी तरह का शुबा नहीं, कोई भी तरह का दिल में कुरान को लेकर कोई किना नहीं, कोई भी तरह का कोई भी सवालात या कोई भी क्वेश्चन मार्क या किसी भी तरह का फितना या किसी भी तरह का शक व शुबा हरगिज नहीं है, न हरगिज नहीं होना चाहिए, हरगिज दिल में आना ही नहीं चाहिए। यही है ईमान का तकाज़ा। अगर हम इस पर किसी भी तरह का बहस करते हैं या बदगुमानी रखते हैं या फिर हम इस पर यकीन में हमारी कहीं भी कमी होती है तो यकीनन ये हमारे ईमान की कमी है, यकीनन हमारे इस्लाम और मुसलमान होने की कमी है। तो मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस सूरह की पहली आयत में ही फरमा रहे हैं कि ये कुरान की आयतें, ये कुरान की आयतें हैं, यानी कि ये आयतें जो कुछ भी हम आप तक फरमा रहे हैं और आप अपने लोगों तक फरमा रहे हैं, यानी कि आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं कि देखिए ये कुरान की आयतें हैं, किसी इंसान की बनाई हुई आयतें नहीं है, किसी मन गढ़ंत या फिर कोई तरह का ख्वाब में देखा हुआ आयतें नहीं है, कोई तरह का तस्वुर किया हुआ आयतें नहीं है,
کوئی بھی طریقہ اس میں نقل اتاری ہوئی کوئی آیتیں نہیں ہیں، کسی کتاب سے جملہ نکال کر کے کہی گئی یہ باتیں نہیں ہیں، یہ قرآن کی آیتیں ہیں، اور قرآن کا معنی یہ ہے کہ یہ آسمان سے اتری ہیں، اور بے شک یہ اتارنے والا اور بے شک یہ کلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے جو پورے کائنات کا رب ہے، پورے کائنات کا رب العالمین ہے۔ تو یہ اس کی کتاب ہے، یہ اس کی کتاب، اس کی آیتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کہہ رہا ہے اور جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے اتارا جاتا ہے سب حق ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذریعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہ جو کچھ آپ کی طرف اتارا جا رہا ہے یہ بے شک اور بے شک اور بے شک یہ جو ہے کہ حق ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ کوئی بھی ایک الفاظ، ایک بھی زبر زیر پیش، اور اگر آپ ہندی میں کہیں گے کسی بھی طرح کا اچھر، کسی بھی طرح کا جو ہے کہ کہہ لیجیے کہ ایکس وائی زیڈ بالکل چینج نہیں ہے، جو وہاں سے اترا وہی یہاں آیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتے ہیں، اور فرشتے جو ہے کہ ان کے بارے میں تو جب ہم لوگ سنے حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ ان کو پیدا کیا اور ان کو جب کھڑا کیا تو جو ہے کہ اللہ نے جب حکم دیا کہ سبھی کوئی جو ہے کہ سجدہ کرے، اللہ کا حکم تھا، سب نے سجدہ کیا سوائے ایک کے، جسے اللہ نے مردود کر کے نکال دیا، وہ شیطان مردود ہوا بہرحال۔ تو سبھی نے سجدہ کیا، وہ سبھی فرشتے تھے، یعنی کہ نورانی مخلوق تھے، نور سے بنے تھے، اور وہ جس نے انکار کیا وہ آگ کا بنا تھا، وہ تو فرشتوں کے درمیان میں رہتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ اپنے غرور تکبر میں آ کر کے وہ انکار کیا، اور اللہ نے اس کو جو ہے کہ مردود کہہ کے نکال دیا۔ یہ تو اس نے بہت زیادہ عبادت کی تھی، اور اس عبادت کے بدلے میں اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو ہے کہ یہ مانگ بیٹھا، اس نے معافی نہیں مانگی۔ اگر وہ معافی مانگتا، توبہ کرتا تو شاید اللہ مہربان ہے، رحم کرنے والا، معاف کر دیتا، لیکن بجائے اس نے معافی مانگنے کے وہ تکبر میں آ کر اور یہ کہہ بیٹھا کہ ہم کو اتنی مہلت دے دیجیے کہ قیامت تک ہم زندہ رہیں، اور ہم آپ کے لوگوں کو آپ کے خلاف بہکائیں گے۔ ہم نے جو عبادت کی اس کے بدلے میں آپ ہمیں قیامت تک زندہ رہنے کی مہلت دے دیجیے۔ اللہ کو یقین تھا اپنے بندوں پر، اللہ نے کہا کہ جا، میں نے تجھے قیامت تک تاحیات رہنے کی اجازت دی، کیونکہ اس نے اپنی عبادت کے بدلے میں مانگ بیٹھا، تو اللہ تو یہ نہیں کہہ سکتا تھا نا کہ میں نہیں دوں گا، مانگ رہا ٹھیک، جاؤ تم نے کیا، تم کو ہم نے اس کا بدلہ تم کو دے دیا دنیا میں۔ اب جب قیامت میں جو ہے کہ وہ کھڑا ہوگا تو اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا سوائے بدعملی کے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، کیونکہ اس نے جو کبھی بہتر کیا تو اس کے بدلے میں تو اس نے تا قیامت تک اپنی حیات مانگ لیا۔ میرا وہ موضوع نہیں، موضوع پہ ہم آتے ہیں۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سارے فرشتوں نے جو ہے یہ سجدہ کیا، کیونکہ وہ نورانی مخلوق تھے، انہیں کوئی بھی 19-20 چال چلنے آتے ہی نہیں، انہیں کسی بھی طرح کا کوئی اور بات کا جوڑنا، سمجھ میں آنا، خیال میں آنا، یا ان کو خواب و خیال میں بھی کوئی طرح کا باتیں آنا یہ ہے ہی نہیں۔ وہ بالکل ایسے ہیں، وہ ایسے مخلوق ہیں کہ وہ اللہ کی عبادت میں ایسا رہتے ہیں کہ اللہ نے اگر کہہ دیا کہ تم نے جو ہے کہ بس فرض کیجیے، مان لیجیے اگزامپل کے طور پر ہے نا، کہ اگر ایک پیر پہ تم نے کھڑے رہنا ہے تو ایک پیر پہ کھڑے رہیں گے بغیر کسی بھی طرح کا سوال جواب کے۔ تو اب یہاں ایک لائن اور میں بول دوں پھر آگے بڑھتا ہوں۔ تو ان فرشتوں کے من میں خیال آیا کہ جو ہے کہ یہ جس آدم تو مٹی سے بنائے گئے ہیں، ہم نور سے بنائے گئے ہیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تو ان کے من میں یہ خیال آیا کہ اللہ جو ہے کہ انہیں کیوں بنا رہے ہیں، ہم تو نہیں ہیں اللہ کی عبادت کے لیے، پھر اس مخلوق کو بنائیں گے تو یہ بھی جو ہے کہ فساد کریں گے، جیسا کہ ابھی جناتوں کا جو مخلوق تھا انہوں نے ایسا کر رکھا تھا، یہ فرشتے جا کر کے اللہ کے حکم سے ان کو مان ہو گئے تھے۔ بہرحال تو یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، ان کے من میں تھا، اللہ پڑھنے والا، اللہ جاننے والا، اللہ نے جان لیا۔ اللہ نے اپنے فرشتوں سے کہا اچھا ٹھیک ہے چلو میں آدم کو کچھ باتیں سکھاتا ہوں، اور دیکھو تم اور ان میں کیا فرق ہے۔ جب
ہمارے اللہ نے آدم علیہ السلام کو کچھ باتیں سکھائی اور اس کے بعد ان سے پوچھی تو اللہ نے انسانوں کو جو اشرف بنایا ہے تو اشرف یہ کہ ان کے اندر ایک عقل بھی ہے کہ وہ اپنے عقل کو لگا کر کے اپنے عقل سے جو گھٹاؤ گنا غلط کر لیتا ہے. تو اللہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام سے جو بھی پوچھا سب انہوں نے بتا دیا. فرشتوں سے پوچھے تو فرشتے نے کہا کہ یا اللہ ہم تو صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں بتایا. آگے میرے بعد میں ایکچولی یہی جملہ کو یہاں پر لانا چاہ رہا تھا اس لیے تھوڑا سا میں پیچھے گیا. تو کہنے کا معنی یہ کہ یہ قرآن کی آیتیں جو ہیں جو لے کے آ رہے ہیں وہ ہے اللہ کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام. تو جو اللہ نے کلام کہا جو فرمایا بس وہی کلام لے کے آ رہے ہیں. اس میں کسی بھی طرح کا ہم کو شک و شپیش ہونا ہی نہیں چاہیے. کوئی بھی طرح کا گمان یا بدگمانی نہیں ہونی چاہیے کہ کسی بھی طرح کا اس میں بدلاؤ ہوگا. ایک بات. اب وہ باتیں آ رہی ہیں کس کے پاس؟ حضرت ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ امی تھے یعنی کہ انہوں نے کبھی پڑھا لکھا نہیں تھا, نہ ہی کسی مدرسے میں گئے تھے, نہ ہی کسی استاد سے انہوں نے تعلیم حاصل کیا تھا, نہ ان کا کوئی استاد تھا, نہ کوئی ان کا گرو تھا, اور نہ ہی ان کے والدین تھے ان کے بڑے ہونے تک. والد تو ان کے پیدائش سے چند کچھ ماہ پہلے انتقال کر گئے اور والدہ جو ہے کہ ان کے 4 یا 5 سال کی عمر میں شاید تقریباً جو ہے کہ انتقال کر دی تھی. ان کی پرورش تو ان کے پہلے تو دادا نے اپنی کفالت میں کیا, پھر بعد میں ان کے چچا نے. تو بہرحال تو وہ کہیں بھی کچھ بھی علم حاصل کرنے کے لیے نہ کہیں جا سکے, نہ گھر میں پڑھ سکے, نہ ہی کسی مدرسہ میں پڑھے. ٹھیک ہے نا. تو وہ ان کو کوئی علم حاصل نہیں ہوئی. تو دیکھیے دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اب وہ ہمارے نبی جو کبھی کہیں باہر نہیں گئے پڑھنے, کسی اسکول کالج مدرسہ میں نہیں پڑھے, کوئی استاد نہیں پڑھایا, کوئی والد والدین ان کے نہیں سے پڑھانے والے, تو وہ تمام وہ باتیں جو بتا رہے ہیں, جو باتیں زمانے پہلے کی ہیں, وہ باتیں بتا رہے ہیں جو بالکل گہرائی والی باتیں ہیں, وہ باتیں بتا رہے ہیں جو بڑے سے بڑے اسکالر جان سکتے تھے, وہ باتیں بتا دے رہے ہیں. یا پھر وہ بھی باتیں بتا دے رہے ہیں جو بڑے سے بڑے اسکالر بھی نہیں جان پا رہے ہیں, لیکن وہ سچی بات بتا رہے ہیں اور ثابت کر رہے ہیں. یہ کیسے پاسبل ہے؟ یہ پاسبل کیسے؟ یقیناً اس کے پیچھے جو ہے یہ کوئی سپر پاور ہے جو ان کو تمام علم عطا فرما رہا ہے. تو بے شک یہاں پر یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ علم دینے والا اللہ ہے. ایک بات. دوسری بات, اب جبکہ وہ امی تھے, جبکہ وہ بالکل پڑھے لکھے نہیں تھے, تو ان کے پاس اگر کوئی بھی طرح کا علم وحی کے ذریعے آ رہی ہے تو ذرا آپ بتائیں وہ کیسے کہے کہ کوئی بھی طرح کا زبر زیر پیش یا کسی بھی طرح کا الفاظ کو یا کسی بھی طرح کے لیٹر کو یا کوئی بھی ایکس وائی زیڈ بڑھا گھٹا سکتے تھے؟ اچھا, یہاں پر ایک بات اور ثابت ہوتی ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی اترتی تھی تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دہراتے تھے. اللہ کا حکم ہوا آپ پریشان نہ ہو, آپ دہرائیں نہیں, آپ یاد کرنے کی کوشش نہ کریں, ہم آپ کے دل میں یہ بات ڈال دیتے ہیں, آپ ہرگز نہ بھولیں گے, آپ ہرگز بھولیں گے نہیں. اب اللہ نے وہ بات ان کے دل میں ڈال دی اور وہ پھر دل سے پھر باہر آ رہی ہے ان کے الفاظ کے ذریعے. اب بتائیے کہ اس میں بھی کسی بھی طرح کا 19-20 ہو سکتا ہے؟ کوئی آدمی اگر کوئی سبق کو, کوئی سبجیکٹ کو اس کو لرن کیا, یاد کیا, اب یاد کر کے اس کو 4 دن کے بعد کسی کو سنانا ہے تو یہ تو ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کو سنانے میں کہیں پر کوئی الفاظ بھول جائے. لیکن اگر کوئی شخص کو جس کو اللہ خیال ہے کہ میں نے یہ بات تمہارے دل میں ڈال دی, اب وہ جو ہے کہ دل میں اتر گئی, پوری کتاب اتر گئی, تو وہ کتاب جب ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے جب نکل رہا ہے تو کیسے اس کو کسی بھی طرح کا بدلاؤ ہو سکتا ہے یا کوئی بھی الفاظ بول سکتے. تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اس طرح کا کوئی بدگمانی ہمیں اور آپ کو رکھنا ہی نہیں چاہیے, بلکہ ہم کو جو ہے اس بات کو سمجھنا چاہیے, گہرائی سے سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے اور یہ دلیل ہے کہ بے شک وہ اللہ کے رسول ہے. اوکے, اب ہم آتے ہیں اپنی آیت پر. اب ان کے بعد اب اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو آیتیں باری ہیں تمہارے اوپر یہ حق ہے, یہ قرآن کی آیتیں جو آسمانی ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ آپ کے رب کی